औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में और पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद उल फितर को हम सब आलम इस्लाम के लिए खुशहाली लेकर आने का सबब बने। पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे गए, तरावियाँ पढ़ी गईं, बड़ी शब कदर की रातें आईं। उन सब के सदक़े अल्लाह ताला पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ मज़लूम मुसलमान, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकत और सदक़े से उन पर रहम व करम फरमाए, आमीन। ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आज यहाँ इस जिना पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की गई। मेरे हमरा हमारे यूएई के कौंसल जनरल हरदिल अज़ीज़ बखीत भाई भी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी कौंसलेट से और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ पे ओमान के कौंसल जनरल सल्तनत ओमान के समी भाई ने भी हमारे साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। उसके साथ साथ दूसरे भी ममालिक के सफारतकारों ने, बिज़नेसमैनों ने, मेयर कराची साहब ने, मुर्तज़ा वहाब भाई ने भी नमाज फ़ितर अदा की। और जो दुआ की गई उस दुआ में यही कहा गया कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के कर्ज़ों से हमारी निजात दिलाए, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। और इंशाअल्लाह ताला ये खुशहाली पाकिस्तान में ज़रूर आएगी, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, जितने भी हमारे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक, ये भी यही चाहते हैं। और हालिया दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब, जो कि कामयाब तरीन रहा है, जिसमें 5 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान आएगी, उसके समरात भी नज़र आएंगे। और उसके बाद फिर यूएई हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट बड़ी लेके मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग ये हिम्मत रखें और हौसला रखें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ आज ईद का ये दिन उन शहीदों के नाम भी करना चाहता हूँ जिन्होंने हालिया कई महीनों और सालों में इस पाकिस्तान के लिए सरहदों पे अपनी जानों का नजराना दिया हो। हमारी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, जिन्हें निशाना बनाया गया, वहाँ शहादतें दी गई हों, उन शहदा के लवाहिकीन से मैं इज़हारे ताज़ियत भी करता हूँ और उनकी फैमिलीज़ से भी। और आज का ये दिन कराची में जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, जिसकी मिसाल नहीं मिल रही, हमें तलाश ज़रूर है उन मुजरिमों की जो इस भयानक काम में मुलव्विस हैं। लेकिन उन तमाम शहदा, क्योंकि जब कोई हुज्जत करे, कोई छीना झपटी हो और उसमें वो अपनी जान दे दे तो वो शहीद होता है, उन तमाम के तमाम लवाहिकीन से भी मैं इज़हारे ताज़ियत करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि हम रात दिन लगा कर भी उन तमाम
لوگوں کو قرار واقعی سزا دلائیں گے۔ اور میں آج یہاں وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ جس طرح میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC پاکستان کا فیوچر ہے اور اب وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے شاید کچے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں، لیکن کراچی کا اور سندھ کا لا اینڈ آرڈر SIFC اپنے ذمے لے لے۔ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو SIFC اپنے ذمے لے لے، اس لیے کہ جہاں معیشت پر بات ہوگی، جہاں ون ونڈو آپریشن کے تحت انویسٹمنٹ پر بات ہوگی، وہاں جب تک اس کراچی اور اس سندھ کا لا اینڈ آرڈر امن و امان کنٹرول میں نہیں ہوگا تو انویسٹر کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ اگر SIFC کے تحت لا اینڈ آرڈر لے لیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کراچی اور اس صوبے میں امن آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ مجھ سے تمام بزنس مین مل کر گئے ہیں پچھلے ہفتے، فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مختلف سفارتکاروں سے بھی رابطے میں ہوں۔ سبھی کی یہ خواہش ہے کہ کراچی کا امن اور سندھ میں سکون پورے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں یہ صوبہ IT کا صوبہ کہلائے گا انشاءاللہ تعالی، جس کی شروعات ہم نے گورنر ہاؤس سے کی ہے۔ آج مجھے عید کے دن یہ بتاتے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گورنر ہاؤس میں پڑھنے والے IT کے طلباء اور طالبات کوئی $600 کما رہا ہے، کوئی $400 کما رہا ہے، اور ہزاروں $200 کما رہے ہیں، جبکہ ابھی صرف ہمیں 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس IT کا جو سلسلہ ہے اسے ہم پورے سندھ کی طرف بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، نواب شاہ، سبھی جگہوں پر IT کی یہ یونیورسٹیوں کا قیام ہوگا، جو مکمل طور پہ فری ہوگا، اور اس میں لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کورسز اور تعلیم دی جائے گی الحمدللہ۔ ایک اور بات میں آج آپ کو بتا دوں، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو مایوسی کی طرف نہیں لے جانا، اس لیے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر پورے سندھ سے، پورے شہر سے جو شخص جس پریشانی مایوسی میں شکار ہو، ہمارے پاس گورنر ہاؤس چلا آئے، ہم اسے گلے سے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی حالیہ مثال کل ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر اس پورے شہر کراچی اور کہیں سے بھی آنے والے تمام موٹر بائکس رائیڈرز، ڈیلیوری بوائز کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے، جو صبح 5:30 بجے تک رش رہا، اور کئی ہزار موٹر بائکس والوں نے راشن بھی لیا اور کیش عیدی بھی لی، اور یہ سلسلہ مزید 2 دن تک جاری اور ساری رہے گا۔ چاہے راشن ڈرائیو ہو، چاہے IT ہو، اور چاہے اس صوبے کے امن کے لیے مجھے کسی کے پاس جانا ہو، میں سب کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو، دوستوں کو، اور اس کے بعد باقی دیگر جماعتوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اس شہر اور اس صوبے کے امن کے لیے ایک ایسا معاہدہ جس میں لوگوں کا تحفظ، لوگوں کی معیشت کا تحفظ، لوگوں کی املاک کا تحفظ، لوگوں کی عزت نفس کا تحفظ، لوگوں کے روزگار کا تحفظ ہو، اسے بیٹھ کر سائن کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس شہر، اس صوبے کو، اس پورے پاکستان میں
مثالی صوبہ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا، کیمرہ مینز کا، فوٹوگرافرز کا، صحافی بھائیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پورے رمضان آپ سب نے ہمیں کوریج دی، ہمارے لیے رات دن ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آج بھی اپنے گھروں میں عید منانے کے بجائے یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بار اس ماہ رمضان میں گورنر ہاؤس کے اندر 2,80,000 لوگوں کو افطار ڈنر کرایا، اور 1,29,000 لوگوں نے سحری کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ انعام ملا کہ ہم اس کے میزبان بنے، یا اس کے اندر ہم نے اپنا ایک وسیلے کا کردار ادا کیا، لیکن یہ بہت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر، اس صوبے میں خوشحالی لے کر آئے۔ آپ سب کا شکریہ۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کراچی کے امن و امان کی بات کی، 18ویں ترمیم کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ امن و امان صوبے کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے صوبے کا امن و امان کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کی، آپ آئینی سربراہ ہیں ایک صوبے کے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جب امن و امان کی بات کی تو آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا گیا، آپ نے بتایا کہ آپ اپنا کام کریں۔ یہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا کام کریں؟ بتا دیں، عید کا موقع ہے اور نماز بھی پڑھ کے آئیں، سچی بتانا۔ دیکھیں، یہ چانڈیو بھائی مجھے اور میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو عید سکون سے نہیں گزارنے دیں گے۔ مطلب یہ پیپلز پارٹی